बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना क्या वाकई दुरुस्त है? मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हज़ारों घरों में रोज़ाना पेश आता है, मगर बहुत कम लोग इसकी हकीकत जानते हैं। क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले दुरुस्त तरीके पर हैं, या कहीं हम लाइल्मी में एक बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या फरमान मुबारक है कि हर शख्स कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है, या उसके लिए ख़ास शर्तें हैं? मोहतरम नाज़रीन, यह वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, या जिनके घरों में कोई बुज़ुर्ग, मरीज़ या कमज़ोर फ़र्द ऐसा करता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक लम्हे की ये बात आपकी नमाज को दुरुस्त भी कर सकती है और कबूलियत का ज़रिया भी बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी और उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फ़जीलत में कमी आती है, या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बग़ैर किसी शरई उज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबा किराम और फ़ुक़हा का क्या मौक़िफ़ है, और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन तमाम सवालात के जवाबात तफ़सील से समझेंगे, ताकि कोई भी गलत फ़हमी बाकी न रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, नमाज शुक्रगुज़ारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के ज़रिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। नमाज दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और इस्तिकामत सिखाती है। नमाज अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का ज़रिया है, चूँकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। यह कब्र और आखिरत की रोशनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करने से जिस्म पर मैल बाकी नहीं रहता, इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी हदीस नंबर 528, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 667। नमाज इंसान के दिल को पाक करती है, रूह को ज़िंदा करती है और उसे अल्लाह ताला के करीब कर देती है। हर नमाज के साथ बंदा अल्लाह ताला के सामने झुकता है, अपनी कोताहियों का इतराफ़ करता है और मुआफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यही वजह है कि नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं, बल्कि तज़किया नफ्स और रूहानी सफ़ाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन वो कारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खल्फ़ के साथ उठाया जाएगा। मुस्नद अहमद में है, नमाज अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम तोहफ़ा है जो बंदे को मुसलसल उसके रब से जोड़े रखती है, क्योंकि नमाज छोड़ना मुनाफिकीन की अलामतों में से है। और जो शख्स इखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान से भर जाता है। यह इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करती है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है, और नमाज सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है। मोहतरम नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातनी असरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ़ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अज़ीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है, चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करे। जो शख्स नमाज़ पढ़ता है उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से रोशन हो जाता है, ताकि वो सही फ़ैसले कर सके। नमाज गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का ज़रिया है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में कुशादगी फरमाता है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से हिफाजत का ज़रिया भी है। जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया व आखिरत के अज़ाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है और दिल को सुकून अता करती है। मोहतरम नाज़रीन,
اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی وہ شخص جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ نماز دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ عبادت جہنم کی آگ سے ڈھال ہے اور دل و جان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی پابندی اور تاکید کی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت کو بڑھاتی ہے، اور جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ عبادت دل و جان کو سکون، ایمان کو تقویت اور روح کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے منور کر دیتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر میں اندھیری کا چراغ بھی ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ نماز قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا طور ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2616۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 564۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 13385۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے تصور کیا کہ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 597۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کے وقت زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اور بندے کی دعائیں قبول ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ سجدہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ دل کی عاجزی، خشوع و خضوع اور اللہ کے سامنے سر تسلیم کا مظہر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1093۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے حقیقتاً کفر کے قریب قدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز نہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط کرتی ہے بلکہ بندے کو شیطان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2616۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس حدیث سے واضح
واضح ہوتا ہے کہ نماز انسان کی زندگی میں روحانی روشنی، صدقہ اعمال کی دلیل اور صبر زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور قرآن ہر انسان کے لیے حق و انصاف کی بنیاد ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 565، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2621، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھے جانے سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 645، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 573، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 527، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی جاتے ہیں، اگر وہ نمازی تھا نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 397، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 608، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 232۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کے درست طریقے کی، کیونکہ یہاں بھی بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو انسان قیام میں کھڑا ہو پھر رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر سجدہ زمین پر ممکن نہ ہو تو بیٹھ جائے، لیکن اگر قیام بالکل ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کی جائے۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدے پر قادر ہو تو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں، تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی شخص کو مشکل ہوتی ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ الٹی پالٹی مار کر، رکوع اور سجدے کی قدرت ہو تو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے حضرات کو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کرسی پر نماز سہولت ہے، عادت نہیں۔ جو واقعی مجبور ہیں، بیمار ہیں یا کمزور ہیں ان کے لیے کرسی پر نماز اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور جو صحت مند ہیں ان کے لیے قیام ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زمین پر کسی بھی حیت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ قرآن پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ رکوع و سجدہ دونوں میں ہاتھ کا ران پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع و سجدہ میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہماری دنیاوی مصروفیات میں
اپنی یاد اور عبادت سے دور نہ ہونے دے۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو نظم و ضبط، ایمان اور اخلاص سے بھر دے، ہمیں قیامت کے دن کامیاب اور خوش نصیب فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی قربت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں نیک اور کامیاب بندوں میں شامل کر۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔